सहवीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतवस्तुमावृत्तिशावहे ब्रह्मानन्दमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदरे मजलिस हज़रात उलमा इकराम, संविधान की नजर में हमारे इस मुल्क में जुर्म है किसी इंसान का मर्डर करना, कत्ल करना, लेकिन उससे पहले इस्लाम में भी जुर्म है, गुनाह है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग उस मैटर को लेकर इस्लाम पर, शरीयत पर आवाज उठाते हैं और एलिगेशंस लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं कि नहीं उसका नाम आफताब था, आफताब का मतलब चांद, सूरज, आफताब और महताब, और ये मुस्लिम था, उसने अपनी साजिश के तहत उस बहन को फंसाया और 5-6 साल तक उसके साथ जिंदगी बिताई उन्होंने, बिना शादी के, बिना मैरिज के। और फिर आखिर में जब मन भर गया तो उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। ये इस्लाम का एक हिस्सा है, लोगों का ये कहना था। कुछ मीडिया वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और बदनाम करने में आगे रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले बेटियों के साथ जो नाइंसाफी होती थी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बताया हुआ, ये सिखाया हुआ मेथड और तरीका है जिसकी वजह से आप उस लड़के के बारे में ये कहते हैं कि उस लड़के ने ऐसा किया, चूंकि इस्लाम में ये तरबियत दी जाती है बच्चों को कि किसी गैर मोमिन बच्चियों को पकड़ो और उनको अपने जाल में फंसाओ और उसके साथ उनकी इज्जत और आबरू को लूट कर उनका कत्ल कर दो, मर्डर कर दो, तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे। बिल्कुल गलत कांसेप्ट है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी, कहीं पर भी, आप अलैहिस्सलाम ने किसी को भी आपने ये नहीं बताया कि तुम किसी गैर मोमिन या गैर मुस्लिम या जुडाइज्म, सिख हो, बुद्धिज्म हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, किसी की बेटी को गलत तरीके पर तुम उससे शादी करो, पहला फुसला कर। इस्लाम में धोखा हराम है, नाजायज है। इस्लाम में फ्रॉड इज अ क्राइम, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जीवनी उठा करके देख लीजिए, आपने औरत का जो सम्मान किया है, बेटियों को जो अधिकार दिया है, दुनिया के किसी महान लीडर ने वो अधिकार नहीं दिया। आप पढ़िए तारीख उठाकर, जो लोग शरीयत से नफरत करते हैं उन्होंने अपनी किताबों में यह बात लिखी है कि मैं 100 लोगों की तारीख लिखता हूं, उनमें सबसे पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखता हूं। उनके राइटर ने ये तस्लीम भी किया, ये माना भी। मैं जानता हूं कि लोग मुझे पागल और दीवाना कहेंगे क्योंकि मोहम्मद वो एक धार्मिक पर्सन है, एक मुसलमानों के रहबर और रहनुमा है। क्यों आप मोहम्मद का नाम पहले नंबर पर लाते हैं और अपनी किताब में पहले ही पेज में उनके नाम को पेश करते हैं? मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन दुनिया वालों सुनो, इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद आने वाली दुनिया में, दोनों जहान में अगर कोई कामयाब है, दोनों दुनिया में अगर कोई कामयाब है, तो मैंने 100 लोगों का नाम लिखा है, उनकी फहरिस्त तैयार की है। उन 100 लोगों में दोनों जहान में अगर कोई कामयाब है तो वो एक ही नाम है, उस शख्स का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में एक जुमला है, एक लाइन है, जगतपति असिनाश दूदमन अट्ठेश्वर्य गुणन्वितः अस्तो गुणः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौलं दक्षुरुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति तितिज्ञता च। 8 गुण से लैस, 8 विशेषताओं से मुज़य्यन,
لیکن ان میں سب سے اعلیٰ صفت وہ یہ کہ جگت پتی، دنیا کا محافظ، اس پورے جگت پتی، جگت مینس دنیا، پتی مینس محافظ۔ اسلام میں کسی ایک انسان کو بلا وجہ قتل کرنا پوری انسانیت کو مارنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یہ زمین پر فساد پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، وہ پوری دنیا اور انسانیت کو مارنے کے معنی ہے۔ ہم کبھی بھی اس لڑکے کی حرکت کے طرفداری میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس نے بیٹی کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کا مرڈر کیا، اس کا قتل کیا۔ اسلام میں جائز نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو ایک لوٹا وضو کرتے سمے پانی بہاتے تھے، دوسرا لوٹا اگر پانی بہے تو آپ کہتے تھے یہ فضول خرچی۔ جو نبی کہتا ہو کہ پانی زیادہ بہ جائے تو یہ گناہ ہے، فضول خرچی ہے، وہ نبی کسی کا خون بہانے کی پرمیشن کیسے دے سکتا؟ اس کا مرڈر ہوا تو اب میڈیا والے بھی مرڈر کیا، غلط کیا۔ اسلام تو مرڈر سے پہلے ان کا رہنے کو بھی غلط کہہ رہا تھا۔ اسلام نے کہا کہ بنا شادی کے رہ رہے ہو اجازت نہیں، لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہو، لیو ان ریلیشن بڑا پیارا جملہ ہے، نہ سننے میں لگتا، لیو ان ریلیشن۔ اس کا ایگزیکٹ ہندی میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ناجائز سمبند اسلام کی نظر۔ لیو ان ریلیشن مطلب بنا نکاح کے، بنا شادی کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی پرمیشن، اپنی مرضی سے رہے۔ کیا یہ فساد نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اس وقت تمہارے منہ میں کیا تھے؟ تالے لگے ہوئے تھے میڈیا والوں، تب کیوں نہیں بولتے؟ جب سماج کی ایک بیٹا ایک بیٹی جب بنا شادی اور بنا میرج کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی عزت کو تار تار کرتے، اپنے ماں باپ کے ارمانوں کو خون کر کے ان کا گلا گھونٹ کر جب رہتے ہیں بنا شادی بنا پرمیشن کے، اس کو وہ غلط نہیں ہے، وہ مرڈر سے زیادہ غلط ہے۔ سماج میں برائی کو پنپنے اور ان کو بڑھاوا دینے کا ایک راستہ ہے۔ کیا مطلب چلا؟ بالغ لڑکا بالغ لڑکی ہے تو بنا شادی کے رہیں گے آپ، بنا میرج کے آپ رہیں گے، اس سے فساد برپا ہوگا۔ بہت اچھا راستہ ہے، لڑکا کہے گا چلو گرل فرینڈ پٹاؤ، 5 سال تک لیو ان ریلیشن میں رہو، من بھر جائے تو بھاگ جاؤ چھوڑ کر، تو بچی کہاں جائے گی؟ یہ غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام، قتل تو لاش، قتل تو ہے ہی جرم، لیکن اس سے پہلے جو ان دونوں کا ریلیشن تھا دنیا تک نہیں بولی، اسلام بولتا تھا، اسلام کہتا تھا کہ دونوں کا رہنا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، ان دونوں کا رہنا۔ ہم جانتے ہیں کہ بیٹی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر پاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ یتر ناریستو، یتر ناریستی، یتر ناریسنتی، یتر نار استی، سنسکرت میں استی سنتی استو یہ ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں اہم، انا میں کے لیے سنسکرت میں اہم بولا جاتا ہے، اہم عبداللہ صالح استی، میں عبداللہ صالح ہوں، اہم عبداللہ صالح سنتی، میں عبداللہ صالح تھا، بولا جاتا ہے ایسے سنسکرت میں۔ یتر نار یستی، جس گھر میں بیٹی رہتی ہے، یتر نار یستی، جس گھر میں بیٹی کا وجود رہتا ہے، بیٹی رہتی ہے اور اس گھر میں اس بیٹی کی عزت کی جاتی ہے، تو اس گھر کے اندر ایشور واس کرتے ہیں، ایشور واس کرتے ہیں، پرماتما آتے ہیں اس گھر میں۔ کیوں؟ بیٹی ہے، ان کی عزت کی جا رہی ہے، ان کا اپمان نہیں کیا جا رہا۔ اس کا الٹا بھی بتایا، تتر داستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا، جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہے، لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں، نہ شادی ہے، نہ میرج ہے، نہ ماں باپ کی پرمیشن ہے، جس کا من میں جہاں آیا فون کے ذریعے کنیکٹڈ ہوئے،
جناب کو انسٹاگرام میں کنیکٹڈ ہوئے، فیس بک کے ذریعے آئے زندگی میں اور خوشیوں والی باتیں بولتی، تھوڑی سی لڑکی بیچاری سماج کی بیٹیاں نرم دل ہوتی، جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹے سپنے دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھا کر آپ کے اعتماد کا وشواس گھات کرتے، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کی جب ان کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن ریلیشن میں قانون نے اجازت دی کہ ریلیشن میں رہو، قانون نے اجازت دی ہو، دنیا کے اندر اس کی پرمیشن ہو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بنا شادی کے اگر کوئی ساتھ میں رہتا ہے یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا اسلام کی نظر میں اس کو حرامی النسل کہا جائے گا، اس لیے کہ پوری زندگی کے اندر میں نہ معلوم کتنے لیونگ ریلیشن میں رہیں گے، کبھی ایک سال ایک کے ساتھ، اس کے بعد پھر بریک اپ ہو گیا ہمارا۔ یہ بریک اپ دیکھ کے بھی بہت اچھا جملہ، ہمارا بریک اپ ہو گیا، یعنی ہم لڑکی لڑکا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ساتھ سے بریک اپ ہو گیا، یعنی اس سے چھٹکارا مل گیا، اب دوسری کے چکر میں رہیں گے۔ کیا ہے یہ؟ مذاق ہے، یہ مذاق۔ بیٹی کی عزت نہیں ہے، یہ بیٹی کا کھلواڑ ہے، ان کے عزت اور ان کی خوبصورتی کے ساتھ کھلواڑ، ان کے وجود کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے میتھڈ نبی پاک علیہ السلام نے جو دنیا کو بتایا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا سے یہ جتنے بھی زنا کے واردات ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی لیونگ ریلیشن میں رہتے ہیں، یہ بریک اپ کا ہم ڈیٹنگ کر رہے ہیں مولانا، ہمارا ڈیٹ چل رہا ہے فلاں میڈم سے، ڈیٹ نہیں چل رہا، یہ تم جہنم میں جا رہے ہو، ڈیٹ کرتے ہو تم، ہماری ڈیٹنگ چل رہی۔ ڈیٹنگ مطلب غیر محرم لڑکی کو گھمانا پھرانا، بیٹھ کر کافی پینا، ہیلو ہوائیوں کی بات کرنا، راتوں میں فون میں لگے رہنا، میڈم I don't feel sleepy, I like you and I miss you a lot of time, please show me, please contact to me with the and by the video call کے ذریعے آؤ میری زندگی میں، ہم کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ غلط ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی لڑکی پسند ہے آپ کو، اگر سماج کی کوئی بیٹی پسند ہے تو طریقہ اٹھاؤ، اپنے ماں باپ کو کہو کہ مجھے سماج کی بیٹی سے رشتہ کرنا، I want to marry her۔ یہ جائز طلب ہے، بچے کی رشتہ ماں باپ اگر کرائے، جیسا سسٹمیٹک ہوتا ہے رشتہ کرائیے، ماں باپ کو بولے، گناہ نہیں ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کے نبی کی سیرت پسند آئی تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ، انہوں نے خبر بھجوائی کہ جاؤ خدیجہ جو 2-3 مرتبہ کی بیوہ ہو چکی ہے، وہ محمد ابن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی۔ آپ علیہ السلام 25 سال کی عمر میں تھے، آپ علیہ السلام نے ان کے پیغام کو قبول کیا۔ نکاح کا مطالبہ بھیجنا، نکاح کا پیغام دینا لڑکی کی طرف سے ہو کہ لڑکے کی طرف سے ہو، اسلام کی نظر میں یہ گناہ نہیں، لیکن ڈیٹ کرنا، آؤ بائک میں لے کر چلتے ہیں، تم کو لانگ ڈرائیو، چلو ذرا لکھنؤ گھما کے لاتے ہیں، چلا جو کیفے پہ گھوم کے آتے ہیں، چلو ذرا کافی دیکھ کے آتے ہیں۔ ڈیٹ کر رہے ہیں مولانا، کیا کر رہے ہیں مولانا؟ تو ڈیٹ کر رہے ہیں، الفاظ بدل دیے، ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اتنا غلط ہے، ڈیٹنگ کرنا، چیٹنگ کرنا ہے اس کے ساتھ۔ میرے سماج کے بہو بیٹیوں، آپ کی آواز میں اللہ نے لچک دی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر اس طرح کے فون کالز آپ کے پاس پہنچے، بہت سارے نمبر سے فون کال آئیں گے، آپ کو کہہ لو میڈم آپ کا نمبر ہے، اب میرے موبائل میں سیو تھا، پھر دوسرے دن پھر کسی اور بہانے سے کال کرتے ہیں، میڈم آپ کو لگ گیا، کوئی بات نہیں، چلیے ہم لوگ دوست ہی ہیں، کوئی بات نہیں، دوستی سچی دوستی۔ کچھ دنوں کے بعد میں your voice is very sweet, I like the most your voice، آپ کی آواز بہت اچھی، انگلش بھی بولتے ہیں، کچھ ٹوٹے پھوٹے امپریس کرنے کے۔ اب بچیاں سماج کیسی ہوتی ہے کہ بہت سیدھی اور سادی ہوتی ہے، اچھا وہ بھی بول پڑتی، چلو لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہی بنا ہے شاید، سب کچھ اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، ہم تمہارے لیے وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ پوچھو بچے سے کہ بیٹے تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ یا دوست ہے، دوستوں سے بولتا ہے نا کہ میری سیٹنگ چل رہی، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہا ہو؟ کیا بولتا ہے؟ مولانا میں سچی محبت کرتا ہوں، سچی محبت۔ علماء کرام بیٹھے ہیں،
عشق حقیقی محبت صرف ایک ذات سے ہوتی ہے، وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ باقی دنیا میں کسی بھی انسان سے آپ کچھ غیر محرم سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک اٹریکشن ہے، وہ ایک عشق مزاجی ہے۔ پڑھیے نوجوان تباہی کے دہانے پر اس کتاب کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسی محبت کی کیا مطلب۔ آج تو جناب شاپنگ کرا دیے، موبائل لے کے دے دیے، بس وہ بھی سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا سب کچھ یہی ہے۔ نہیں، اگر وہ آپ کا خیر خواہ ہے، یقیناً آپ سے محبت کرتا ہے، تو اپنے ماں باپ سے کہے، آپ اس سے کہیے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ ڈیٹنگ ریلیشن چھوڑو، تم پہلے میرے ماں باپ سے بات کرو، اگر وہ لوگ راضی ہوتے ہیں تو میں تیار ہوں تم سے نکاح کرنے کا۔ یہ نہیں کرے، صرف ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے 14 سے 50 سال پہلے اس کا علاج بتا دیا قرآن میں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول بہت اچھا اس کا وہ ہے کہ اگر کوئی فون آئے آپ کے فون پہ، سماج میں، معاشرے میں، گھر میں موبائل لیتا ہے، کسی لڑکے کا یا کسی جینٹس کا فون آئے تو آپ کو کیسے بات کرنی ہے ہمارے سماج کے ماں اور بہنوں؟ یہ نہیں کہ آرام سے ادھر سے ہیلو ہماری کیسے ہیں آپ بتائیے، میں فلاں کی ماں فلاں کی بہن بول رہی ہوں، پیاری آواز سے بولے، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں لچک پیدا مت کرو۔ عورت کی آواز میں ایک لچک ہوتی ہے، پہلے سے رکھی اللہ نے، کشش رکھی۔ اسی لیے دیکھیں یہ جتنے بھی کمپنیز والے، شو روم والے، کس کو بٹھاتے ہیں؟ لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں، اور پھر آپ الجھ جائیں انہی کو، بس آپ کو سر غلطی ہو گئی، آپ بیٹھ کے سمجھاتے، پورا غصہ ٹھٹا ہو جاتا۔ ابھی یہی جا رہے تھے ہم لکھنؤ سے ادھر اس طرف جا رہے تھے پروگرام میں، سیتا پور کی طرف، جو ڈرائیور تھا وہ کسی سے بھی بات کرے تو بہت روٹلی ایک طرف، یہاں تک کہ بیوی کا بھی فون آتا ہے، بار بار فون کرتے رہتے، تم رکھو، سمجھ میں نہیں آتا۔ 15-20 منٹ کے بعد، چائے کافی کے بعد میں فون آتا اس کے خاص دوست کا، اس کے گرل فرینڈ کا، صاف صاف بول رہا ہو، نئی جنریشن ہے تاکہ جلدی سمجھ میں آ۔ 15 منٹ تک ایسی بات کی، اس کی شکل سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہم نے کہا واہ، یہ اسی لیے اللہ نے کہا فلا تخضعن بالقول، بات میں نرمی پیدا مت کرو۔ کوئی فون آتا ہے کسی اجنبی کا تو جھڑک کر بات، آپ کے دروازے پر اگر کوئی غیر محرم آتا ہے تو آپ سختی سے بات کیجئے اس سے، اس کو ایسا نہ معلوم ہو کہ کچھ نہ کچھ اشارہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ یہ اسی لیے میں بتا رہا ہوں چونکہ آفتاب اور شردھا کا معاملہ ان کو اسلام پر ڈال دیا کہ نہیں کہ مسلمان اپنے پلیٹ فارم پر یہ جہادی پیدا کرتے ہیں، ان کا بچہ آفتاب و مہتاب ہوتا ہے، تب جا کر شردھا جیسے معصوم بچوں کو پٹاتے ہیں، لیونگ ریلیشن میں رہتے ہیں۔ ارے پٹانا اسلام میں جائز نہیں ہے، قتل تو دور کی بات ہے، اسلام میں اس آفتاب کا شردھا کو دیکھنا یا کسی مسلم نوجوان کا کسی غیر مسلم نے کسی غیر محرم کو دیکھنا، چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر محرم ہے سامنے، ایک اچکتی ہی بھی نگاہ معاف ہے، آپ چل رہے راستے میں، سامنے سے کوئی عورت آ جائے، آپ کی نگاہ پڑ گئی، بس کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی نگاہیں ہٹا لی تو اللہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی حجر نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر پھر دوبارہ نگاہ کر کے دیکھتا ہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا کہ پیروں کا کلر کیسا، برقع کیسے پہنے ہوئی، ہاتھوں کے اس کے پورے سائز کو آپ اگر میپ پہ کرتے ہیں اور ناپتے ہیں تو اللہ کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمہاری للچا ہوئی نگاہ، تمہاری آنکھ زنا کر رہی، بچاؤ اپنے آپ کو دنیا والوں بدنام کرنے سے پہلے 100 بار چیخ کر کہوں گا میں کہ شردھا کے ساتھ ان کا رشتہ مرڈر سے پہلے اسلام نے منع کیا تھا کہ تم کسی بھی غیر محرم کو بنا نکاح کے تم الاؤ نہیں ہو سکتے رہنے کے لیے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ میں تم لیونگ ریلیشن تو دور کی بات نہیں کر سکتے، نوٹ الاؤ ٹو ٹاک ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا فرمان۔ تو کیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا کہ کسی بھی بچی کو پکڑو اور اس کو اپنے جال میں پھنسا اور اس کا قتل کر دو؟ کون سی کتاب میں لکھا؟ کسی بھی کتاب میں کوئی مائے حلال ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ نبی جو بیٹیوں کا قتل ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں بیٹی کا قتل مت کرو،
اے لوگوں تمہاری گھر کی رحمت ہے یہ ماں بن جائے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. پوچھو تمہیں ہماروں سے کسی نے یہ مقام اور اکبر دیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام دیا. اسی لیے کہا گیا ہے سریمد بھگوت گیتا میں یتر ناریسنو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو ن پوجنتے ن رمنتے ن تتر دیوتا. اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کی عزت نہیں کرتا, اس کا سمان نہیں کرتا ہے, تتر تاستو ن پوجنتے ن رمنتے رمنتے بستا نہیں ہے وہاں پر پرماتما, وہاں پر ایشور نہیں آتا, کیونکہ وہاں پر بیٹی کا اپمان ہوتا, بیٹی کی عزت لوٹی جاتی. یہ پاور اور پیسے والے لوگ جو کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہوتے بیٹیوں کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر ان کی عزت کا, ان کی باڈی کا, ان کے حسن کا قیمت لگا کر بھاگ عیاشی کرتے اپنے گھروں میں اور اپنے فارم ہاؤس کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ ناجائز, یہ حرام ہے. اس کے خلاف پروفیٹ محمد نے کہا, رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے گھر میں 2-3 بیٹی ہیں اور دونوں بیٹی کی صحیح پرورش کرو گے, ان دونوں بیٹی کی صحیح تربیت کرو گے تو کل قیامت میں مرنے کے بعد تم اور میں ایسے کھڑے ہوں گے, دونوں ایک ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے. بیٹی کی صحیح تربیت کرنے پر, بیٹی کی صحیح پرورش کرنے پر. آج جناب الزام لگانا بہت آسان, ہماری بیٹیاں آپ سمجھتی ہیں وہ اس بیچارے کے اوپر اس کو سزا دیجئے. ہم ان نوجوانوں سے بھی کہیں گے کہ نوجوانوں جتنی ٹھیک رہو, جتنا تم اپنا انرجی لگ سکتے ہو لڑکیوں کے پیچھے ان سے سمبند جوڑنے پہ, اتنی انرجی اگر تم لوٹ کرو رات لوٹ کر 2 رکعت نماز پڑھو گے, اللہ تمہاری تقدیر بدل دے گا, تمہاری پریشانیوں کو اسی پر حضرت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے حل کروا دے گا. یہ جوان ہے شاخ النشا فی عبادت اللہ وهو فی الجنہ. دیکھو یہ جوان ہے, اس کی خون میں گرمی ہے, یہ گناہ کر سکتا ہے, یہ انٹیلیجنٹ خوبصورت ہے, یہ طاقتور ہے, پیسہ بھی ہے, یہ زنا کر سکتا ہے, لیکن میری وجہ سے ڈرتا ہے, میرے قدرت سے ڈرتا ہے اور مجھ سے ڈر کر دیکھو اچھا کام کر رہا ہے. جا کر دیکھو اس کی کیا ضرورت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا تم زمین پر کرو گے, آسمان پر اللہ تمہارے لیے صحیح فیصلے فرمائے گا. ایسے نہیں تو خواہ بدنام کرنا اس کو کہ نہیں مسلمان تھا اسی لیے انہوں نے غیر مسلم بیٹی کے ساتھ ایسا کیا, غلط ہے یہ. اسلام میں ان کے شروع دن سے ہی جس دن اس نے بولا ہوگا ہائے ہیلو, تبھی سے اسلام نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے اس کی. دنیا والے جائز کہہ رہے ہو لیکن اسلام نے کہا کہ یہ جائز نہیں. اسلام تو تبھی سے وارن کرتا تھا یہ رشتہ غلط ہے, یہ رشتہ غلط ہے, آگے مت بڑھو, آگے مت بڑھو. ہاں جب ہو گیا, گھٹنا ہو گیا, اب اس کو کسی ایک مذہب کے اوپر ڈالنا اور اس مذہب کو بدنام کرنا, طرح سے بدنام کرنا غلط ہے. اللہ کے نبی وہ ہیں جو بھی آدمی محمد رسول اللہ کی جیونی کو مانے گا وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا. کیسے کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی کامیاب کرائیں گے اس کو. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے انہوں نے کہا, ہارٹ بریڈلی ایک بہت بڑی کتاب کا رائٹر ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کہ محمد اسی کے بہتر ہے, اس کے بیسٹ ہے, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا محمد رسول اللہ دنیا میں کیسے کامیاب؟ آج دنیا میں کون کامیاب ہے؟ جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں, روپے ہوں, بنگلے ہوں, گاڑیاں ہوں, پاور ہو, وہ کامیاب. محمد رسول اللہ کے پاس تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں. لوگ پوچھتا ہے کہ مولانا محمد تو صرف اللہ کے قریب کرنے کے لیے طریقے بتائے اور عبادت سکھانے کے لیے آئے, اور ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. How can I success in the world? Please tell me the life of prophets method. محمد رسول اللہ کی جیونی میں بتائیں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک آدمی اعتراض کر دیتا ہے, ہم مانتا ہوں کہ آپ کے نبی ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہے,
لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کے نبی کامیاب نہیں ہے، دینی اعتبار سے کامیاب ہے۔ اب اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کامیاب بننا چاہیں گے تو ہم کو تو دنیا کے لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر ہم تاجر بننا چاہتے ہیں تو مکیش امبانی، انل امبانی، وجے مالیا، ٹاٹا برلا، ان لوگوں کی زندگی دیکھنی پڑے گی۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر اور دوسری فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم لکھنؤ سے جناب دلی جانا چاہیں گے تو کیسے جائیں گے؟ محمد رسول اللہ کی جیونی تو کام نہیں آ سکتی ہے یہاں پر، کیونکہ آپ علیہ السلام اونٹ پر چلتے تھے، اونٹ پر چلنا سنت ہے، گھوڑے پر چلتے تھے، گھوڑے پر چلنا سنت ہے، خچر پر سواری کرتے تھے، خچر پر چلنا سنت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی دنیاوی اعتبار سے سکسیس نہیں ہے، دینی اعتبار سے سکسیس ہو سکتی ہے۔ پروفیٹ محمد کی زندگی دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لوگوں کی باتوں پر اور ان کے پروڈکٹ پر اور ان کے میتھڈ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ بھی غلط سوچ، یہ بھی غلط اعتراض۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف نبی بن کر نہیں آئے تھے، پروفیٹ محمد رسول اللہ رول ماڈل تھے۔ رول ماڈل کس کو کہا جاتا؟ جس کی زندگی کے اندر ساری چیزیں موجود ہو، آپ ان کی زندگی کی کسی بھی حصے کو لے کر اپنی زندگی شروع کرتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب، and to the day of judgment and after here definitely you will success in this world and after here، یہاں پر بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیابی آپ کے قدم چوم سکتی ہے۔ دنیا والوں اعتراض کرتے ہو کہ محمد صرف دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے، دینی اعتبار سے کامیاب نہیں ہے، کیسے؟ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ how can I be a great economic person؟ میں بڑا تاجر کیسے بن سکتا ہوں؟ ذرا دکھاؤ تو ہمیں مجھے مالیہ کی زندگی دیکھنی پڑے گی نا مولانا، انل امبانی کی زندگی دیکھنی پڑے گی نا مولانا، آپ کے لکھنؤ ایئرپورٹ کو خریدنے والے اڈانی کی زندگی دیکھنی پڑے گی نا مولانا، یہ ٹاٹا صاحب کی زندگی دیکھنی پڑے گی ہمیں، تب جا کر ہم سکسیسفل انسان بن سکتے ہیں۔ دنیا والوں نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیسوں کو رشوت کے طرح رشوت دے کر، رشوت کی تھیلیاں بہا بہا کر کھول کھول کر جناب چینلوں کو خریدتے ہیں، کمپنیوں کو خریدتے ہیں۔ اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ کامیاب تاجر، غلط ہے۔ کامیاب تاجر اس کو کہا جاتا ہے جس کی تجارت کے اندر ایمانداری ہو، جس کی تجارت کے اندر شفافیت ہو، جس کی تجارت کے اندر غلط فہمی نہ ہو، جھوٹ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر ایسی تجارت دنیا میں دنیا کے اندر اگر کسی مہان تاجر نے کیا ہے تو اس شخص کا نام محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اٹھاؤ تاریخ 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ، اس وقت محمد رسول اللہ نہیں تھے، اس وقت محمد ابن عبداللہ تھے۔ 20 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت میں وہ کامیابی آپ نے حاصل کی تھی کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو شیئر مارکیٹ کے NFT کو ڈاؤن کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، خریدتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں تو جناب ان کی شیئرز بڑی فروخت کرتی ہے۔ یہ جھوٹے، یہ لٹیرے، یہ غدار ہو سکتے، یہ جھوٹ بولتے، یہ غداری کرتے، یہ رشوت کی تھیلیاں کھول کھول کر شیئر مارکیٹ کے ان لوگوں کو، ایجنٹوں کو خریدتے ہیں جنہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سے پروڈکٹ کے اندر شیئر بڑھے گا، تب جا کر جناب ان کو فروخت کرتے۔ لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ اگر اس دنیا کو تجارت کسی نے سکھایا ہے تو اس کا ایک ہی نام ہے محمد ابن عبداللہ۔ بتاؤ دنیا میں امین کا خطاب کس کو ملا ہے تجارت کی دنیا میں؟ محمد رسول اللہ کو تجارت کی وجہ سے امانت کا خطاب دیا تھا ایک یہودی نے، اس کا نام تھا سعید بن قیس المخزومی، جس کا ریئل نام جرجیس تھا۔ اللہ کے نبی ان سے پیسے لے کر 20 سال کی عمر میں تب تجارت کرتے تھے، پیسے پھر پیسے آتے ہی اور لوگوں کو آپ واپس کرتے۔ وہ شخص مجبور ہوا یہ کہنے پر کہ میں نے تاجر دیکھے لیکن کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ اگر 5 روپے لے کر جاتا ہے تو مجھے 5 روپے 10 پیسے واپس کرتا۔ ان کی زبان کے اندر سچائی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، پوری امانت داری سے کام کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں سنو، یہ تاجر امین اگر مکہ میں کوئی ہے تو شخص کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ کسی نے امین کا خطاب حاصل کیا، محمد رسول اللہ نے تجارت کی دنیا میں
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ صرف دنیا دینی اعتبار سے سکسیس ہے، عبادت کیسے کرنا ہے، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، ایسا نہیں. دنیاوی اعتبار سے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تاجر بننا چاہتے ہیں؟ 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے بارے میں سائد بن قیس المخزومی سے پوچھو کہ ہو واز محمد ابن عبداللہ، وہ بتائے گا. آپ کو اگر دوست چاہیے سچا دوست، پوچھو ابو بکر صدیق سے، محمد رسول اللہ کا نام بتائے گا. آپ کو اگر بہترین شوہر چاہیے، پوچھو عائشہ سے، خدیجہ الکبریٰ سے، آپ کو محمد رسول اللہ کا نام وہ بتائیں گے. آپ کو اگر بہترین کرنل چاہیے، بہترین سپہ سالار چاہیے، بہترین لڑاکو اور بہترین کمانڈر ان چیف چاہیے، تو حزب حنین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. نبی تنے تنہا کھڑے ہو کر کہتے انا نبی ملائے کسے انا ابن عبد المطلب. اور کسی ماں نے گوشت کھلایا ہے، کسی کے کڑائی میں وہ طاقت ہے تو محمد ابن عبداللہ کا مقابلہ ہے. یہ وہ تاریخ ہے جو صرف محمد رسول اللہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ آپ علیہ السلام صرف عبادت بتانے آئے تھے، آپ نے دنیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ایک آدمی اور بھی یہ سوال کرتا، مولانا پروفیٹ محمد اللہ کے نبی بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بات بتائیے، ہر جگہ پر محمد رسول اللہ کا فالو نہیں کر سکتے ہیں نا؟ ہم نے کہا کہ ہر جگہ کر سکتے ہیں. بولا کیسے؟ ہم نے کہا کہ بیت الخلاء میں جاتے ہو کیسے بیٹھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیسے بیٹھتے؟ بیت الخلاء میں جاتے تو گلے میں بیٹھ جاتے. ہم نے کہا کہ نہیں، طریقہ اور ترتیب بھی. کون سے پیر پہ زیادہ وزن ڈال کر بیٹھنا ہے؟ بولا ہاں. ہم نے کہا کہ ہاں محمد رسول اللہ نے بتایا. سنت طریقہ. ادب کیا ہے بیت الخلاء میں جا کر بیٹھنے کا؟ ادب ٹوائلٹ باتھ روم میں بیت الخلاء میں جانے کا، کون سے پیر آپ پہلے داخل کریں گے، کون سے پیر سے باہر نکلیں گے، یہ ساری ترتیب، یہ سارے آداب اگر کہیں پر ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر آپ کو مل سکتا. ہم نے کہا کہ بلاؤ پوچھو دنیا والوں سے جن کو اعتراض نہیں بتا پائے. بولا اچھا مولانا ایک بات بتا دیجئے کہ آج ہم لوگ بلٹ پہ بیٹھتے ہیں، انفیلڈ پہ بیٹھتے ہیں، اپاچی پہ بیٹھتے ہیں، کھپاچی پہ بیٹھتے ہیں، ماروتی پہ بیٹھتے ہیں، بی ایم ڈبلیو پہ بیٹھتے ہیں، ٹرین پہ بیٹھتے ہیں. ہم کو دلی جانا ہو تو راجدھانی پہ بیٹھ کر جاتے ہیں، ہم کو اگر اور تیزی کے ساتھ جانا ہو تو ہوائی جہاز پر بیٹھ کر جاتے ہیں. ذرا مولانا یہ بتائیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ چیز تھی نہیں. اللہ کے نبی کو اگر مانا ہے تو وہی اونٹ پر جانا ہوگا، اور اونٹ پر یہاں سے دلی پہنچتے پہنچتے ایک ہفتہ لگ جائے گا. آپ کہیں کہ محمد کو مانو ہر شعبے میں، ہم مان ہی نہیں سکتے. تو آپ بھی کہیں گے کہ اچھا ٹرین سے بھی سفر کرنا جائز ہے، جا سکتے ہیں. تو پھر کیا بات ماننے کے لیے، کیا پھر کیسے عاشق ہوئے ہم جو محمد جو رسول اللہ کی آپ ہر اعتبار سے ہم پیروی نہیں کر سکتے؟ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہر جگہ پر پیروی ضروری نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر میں تیز رفتار سواری نہیں، محمد رسول اللہ کی زندگی میں تیز رفتار کوئی ایسی سواری نہیں جس پر بیٹھ کر ہم دلی جا سکیں، یا چاند پر جا سکیں، یا آسمان پر جا سکیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں، تمہارا اعتراض غلط ہے. آج اگر ٹرین میں یا بلٹ ٹرین میں یا ہوائی جہاز پر بیٹھ کر جانا گرو کی بات سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم تو دنیا والوں کو مان رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی بالکل ادھوری ہے، اس لیے ہم دنیا کو ماننا، ہمیں دنیا کو ماننا ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی غلط. آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر بھی سفر کیا ہے محمد رسول اللہ نے، اور ایسی تیز رفتار سواری، ایسی سواری کے قیامت تک کوئی بھی سائنسداں، کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی ٹیکنالوجی ویسی تیز رفتار سواری نہیں بنا سکتی جس پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ نے سفر کیا. اور دنیا کا سفر نہیں، آپ ہوائی جہاز پر بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں صرف 1000 کلومیٹر جا سکتے ہیں. آپ راکٹ پر بیٹھیں گے تو 25 منٹ میں 1000 کلومیٹر جا سکتے ہیں. اس سے تیز رفتار سواری نہیں بنی. راجدھانی پر بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں 80 کلومیٹر کی رفتار طے کرے گی، اور اگر آپ شتابدی میں بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں 60 اور 70 کلومیٹر
کی رفتار اس کی ہوتی. اگر آپ بلٹ ٹرین پر بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر آپ چل سکتے ہیں. لیکن آپ اللہ کے نبی ایک ایسی تیز رفتار سواری پر بیٹھے, یہ سارے سائنسداں بیٹھ کر سب کا دماغ ایک طرف, ساری تیز رفتار سواری ایک طرف, محمد رسول اللہ کی سواری ایک طرف. اٹھاؤ رفتار کا مقابلہ کرنا ہو تو تم رفتار کا مقابلہ کرو براق کے ذریعے سے. براق کی وہ رفتار تھی جس پر نبی بیٹھتے ہیں. ام ہانی کے گھر سے آپ علیہ السلام بیت المقدس جاتے, بیت المقدس میں نماز پڑھا کر آپ علیہ السلام پھر براق پر بیٹھتے ہیں. آج چاند پر پہنچ گئے تو تم کہتے ہو کہ ہم سب سے آگے بڑھ گئے کیونکہ ہم چاند پر چلے گئے. ہم نے راکٹ ایسا لانچ کیا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے. Therefore we are success because we have reached at the moon. اسی لیے ہم کامیاب ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے. لیکن دنیا والوں چاند پر پہنچے ہو تو اتراتے ہو, ذرا سوچو ان کو پھر ان کا کیسا گمان ہوگا جو چاند پر نہیں بلکہ براق پر بیٹھتے ہیں. تو چند لمحوں میں چاند کو کراس کر کے کہاں جاتے, پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, 5ویں اور 6ویں اور 7ویں آسمان پر. وہاں سے آگے بیٹھے معمور پر جاتے, وہاں سے آگے جہاں پر رب ذوالجلال کی تجلی ہے وہاں پر پہنچتے. پہنچا ہے کوئی, تم تو چاند پر پہنچے ہو, پہلے آسمان کو چھو کر آئے تو تم چھو نہیں سکتے. قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی مان کا راز پہلے آسمان کو نہیں چھو سکتا. ہمارے نبی تو پہلے آسمان کی سیر و تفریح کر کے دوسرے آسمان کے دروازے سے ہو کر تیسرے آسمان پر گئے, چوتھے, پانچویں, 6ویں آسمان پر گئے. اور کتنی دیر میں جناب آج تم راکٹ میں چاند پر جاتے ہو تو تمہیں 6 مہینہ لگتا ہے. ہمارے نبی نے تو اتنی تیز رفتار براق پر بیٹھ کر سواری کی کہ یہ جنت و جہنم پورے برہمانڈ کا چند سیکنڈوں میں یہ پوری دنیا کا پورے برہمانڈ کو سیر و تفریح کر کے زمین پر آ جاتے ہیں. قیامت تک کوئی مائے کلام اتنی تیز رفتار سواری نہیں بنا سکتا جو براق کا مقابلہ کر پائے. ہے کہ نہیں تیز رفتار سواری؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم ہر چیز میں we are helpless, how can I follow the method of the last prophet? It is very possible. اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اشارہ ضرور ہے اشارہ. دیکھو, پہچانو, پرکھو تو پتہ چل جائے. اور اللہ کے نبی صرف ہمارے جو کہ نان مسلم سناتن دھرمی بھائی بیٹھے ہیں, میرے سناتن دھرمی بھائیوں, ابھی میرے پاس ایک چادر ہے میرے بیگ میں. پرسوں کے جلسے میں 9 تاریخ کا ایک جلسہ سپول پہ ہوا. وہاں پر ہمارے چیئرمین یادو بھائی انہوں نے ہم کو لا کر کے بلکہ کم سے کم 15-20 علماء کو انہوں نے چادر گفٹ میں کیا. سارے رضاکار ہمارے برادران وطن تھے, سارے کے سارے. پولیس پرشاسن کی پوری گاڑی آئی, ساری باتیں سنی, بلکہ یہ سمجھے کہ جلسہ انہوں نے کرایا تھا. یہ تہذیب ہمارا یہ رہنا چاہتا. خام آخر کے لوگ بدنام کرتے محمد رسول اللہ کو. محمد رسول اللہ نے کہا کہ بالکل نہیں, محمد رسول اللہ کو بدنام کرتے ہیں اور ان کی چاہت کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے جاتے ہیں. ہم لوگ جو ٹوپی اور داڑھی والے, اسی صدقے میں ہم لوگ کہ نہیں یہ ٹوپی اور داڑھی والا یہ جہادی ہوگا, یہ محمد کا غلام ہے, محمد کا عاشق ہے, یہ جہادی ہوگا. ہم نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ من لا يأمن جاره بوائقه. اگر تمہارے قریب میں, تمہارے پڑوس میں کوئی بھی انسان بستا ہے, انسان مسلمان نہیں, پڑوس میں انسان, ہندو ہو کہ کرسچن ہو, یادو ہو کہ کوئی بھی ہو, برہمن ہو, چھیتری ہو, کشتری ہو, کوئی بھی ہو, اگر بستا ہے تو ان کو تمہارے کسی بھی عمل سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر تم نے تکلیف پہنچائی, لا يدخل الجنہ, a person will not enter the paradise who's not saved from his cruel, who's not saved never from his cruelties. اس کے ظلم سے اگر اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. ہمیں اور آپ کو بیچ میں لانے کی سازش ہے. اللہ کے نبی نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کسی بیٹی کی عزت لوٹو اگر غیر مسلم ہے تو, کہیں پر بھی نہیں کہا, بلکہ محمد رسول اللہ نے تو یوں کہا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا کہ اے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے بیچ میں جو علماء ہیں، جو ٹوپی اور داڑھی والے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان سے محبت کرنا، چونکہ میرے چلے جانے کے بعد یہی دنیا کو ایک روشنی دکھائیں گے۔ آج علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آج علماء کو دیکھ کر ہمارے کچھ سناتن دھرمی بھائی کہتے ہیں کہ یہ ملا جی، یہ فنا، یہ فنا، پتہ نہیں عجیب عجیب وہ کرتے ہیں۔ اگر اس زمین پر کسی دھارمک گرو کا اپمان کرتے ہیں تو شری کرشن جی پتا کیا بولتے ہیں؟ شری کرشن جی کہتے ہیں صاف لفظوں میں ادارا سرو ایویتے، وہی منتر جو میں نے پڑھا تھا، ادارا سرو ایویتے، ادارا سرو ایویتے، سرو ایویتو، سرو ایویتے، بھوشیتی، بھوشیتہ، بھوشینتی۔ پہلے امر ہے سنسکرت میں، سنسکرت میں او کا ماترا لگا دیجئے، پہلے امر بن جاتا ادارا سرو ایویتو، سرو ایویتو۔ جو سبھی لوگ ہیں سماج میں ان کا سمان کرو، سرو ایویتو، جانی، لیکن جو جانی ہے تمہارے بیچ میں ان کا بھی سمان کرو، کیونکہ جن میں جان ہوتا ہے میرا جان ہوتا ہے۔ کرشن جی کہہ رہے ہیں، کرشن جی کون؟ وشنو کے 8 میں ہوتا یعنی پرماتما۔ پرماتما کہتے ہیں کہ جن میں میرا جان ہے گویا میں ہوں، ان میں میں ہوں، جن میں میرا جان ہے تو میں ہوں ان میں۔ اسی لیے سرو ایویتے جانی تاتمے ومہمتم آستتہ سہیرتاتما مامیوا متمام گتی۔ دل میں بٹھا لو اور سوچ لو، سمجھ لو کہ جو گرو ہوتے ہیں سماج میں ان کا سمان کرو، ان میں میرا جان ہوتا ہے تو گویا میں ان کے اندر ہوں۔ اگر تم نے ان کا اپمان کیا اس گرو کا، اس جانی کا، تو تم نے اس گرو کا اپمان نہیں کیا بلکہ تم نے میرا کرشن کا اپمان کیا، یعنی تم نے پرماتما کا اپمان کیا۔ اگر تمہارے بیچ میں کوئی گرو جانی ہے ان کا سمان کرو، ان کو رسوا مت کرو، ان کو ذلیل مت کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو گرو ہوتے ہیں گرو کی ہی مدد سے مہا پروش بنتا ہے انسان، مہا پروش گرو کی ہی وجہ سے بنتا ہے۔ ماترمان پترمان چاریامان پروشو ویدا۔ پنڈت دیانند سرسوتی کی ستیار پرکاش کتاب کا یہ منتر ہے جس میں کہا گیا ماترمان پترمان، ماں کی محنت ہوتی ہے پہلے، پھر باپ کی محنت ہوتی ہے بچے پر۔ ماں باپ جب گھر پر بچے کی صحیح تربیت کر دیتے تب اس کو اسکول میں بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، مکتب میں بھیجتے ہیں۔ مکتب میں کون پڑھاتا ہے؟ اسکول میں کون پڑھاتا ہے؟ ان کا ٹیچر پڑھاتا ہے، اسی کو گرو کہا گیا۔ اور کہا گیا کہ چاریاوان، زیادہ محنت گرو کی ہوگی، جب محنت گرو کرتا ہے تب اس کا بچہ پروشو ویدہ، پروش بنتا ہے لیکن جانی بنتا ہے، لیکن وہ کمال کا بنتا ہے۔ جب ٹیچر کی محنت ہوتی ہے، استاد کی محنت ہوتی ہے، گرو کی محنت ہوتی ہے، تب جا کر شیشیہ آگے بڑھ کر کوئی کارنامہ انجام دیتا۔ بنا گرو کے، بنا ٹیچر کے کوئی کامیابی کی دہلیز تک نہیں جاتا۔ کسی نہ کسی زندگی کے کسی مرحلے میں کہیں نہ کہیں پر گرو کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ گرو کی محنت اور ان کی مشقت سے تب جا کر پروشو ویدا، مہان بنتا ہے انسان۔ پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بھی یہ بات کہی، بتائیے کتنے کام کی بات۔ اسی لیے میرے سماج کے، میرے سناتن دھرمی بھائیوں، میرے مسلم بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی ایلیگیشنز لگانے سے پہلے، کوئی اعتراض فٹ کرنے سے پہلے آپ پہلے اسلام کے اس میسج کو پڑھیے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اگر میں عبداللہ کسی کے ساتھ غلط کروں، ایسا نہیں کہ اسلام میں وہ صحیح ہوگا کہ میں کر رہا ہوں تو جو غلط ہے غلط ہے۔ اگر میں بھی شراب پیوں تو شراب پینا جرم ہے۔ اگر میں بھی کسی بیٹی کا اپمان کروں، اس کا بلاತ್ಕಾರ کروں تو وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی جرم ہے۔ اجازت نہیں ہو سکتی، غلط جو ہے وہ غلط ہی ہمیشہ سے رہے گا۔ اسی لیے خواہ بدنام کرنا یا خواہ نبی پاک علیہ السلام کی جیونی کو لے کر ٹپڑی کرنا لوگوں کے بیچ میں، یہ نفرت کو جنم دیتا۔ نفرت کو، آپ کا عقیدہ آپ کے پاس، ہمارا عقیدہ ہمارے پاس۔ اگر مریں گے آپ صحیح ہوں گے تو آپ سورج جائیں گے، مریں گے ہم صحیح رہیں گے تو ہم جنت جائیں گے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، کنفرم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس دھرتی پر معبود نہیں۔
ہمارا جرم اتنا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، وہ کتبہ، ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ رسولہ، ان کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر والقدر خیرہ، اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم سب مر جائیں گے اور ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہمارے مقدر سے ہی وہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ عقیدہ جو ان عقائد کو، جو ایشور کی کسی باتوں کا انکار کرے اس کو کافر بولتے ہیں۔ ایک ورڈ کا ایکسپلینیشن میں کر دوں، بہت سی جگہوں پر ہمارے ہندو بھائی سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں مسلمان؟ پہلی بات تو مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہے، اسلام میں اجازت نہیں۔ اور کافر کہتے کس کو ہیں؟ کافر کا مطلب گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ اس کا ایگزیکٹ میننگ، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ میری زبان کاٹ کے رکھ لیجیے گا اپنے پاس۔ کافر مینس انکار کرنا، کس کا؟ ایشور کے بتائے ہوئے اپدیش کا انکار کرنا، بلیو نہ کرنا، ٹرسٹ نہ کرنا، اس کو کافر بولتے ہیں۔ جس کو آستک ناستک بولتے ہیں ہم لوگ، ناستک منکر، نہ ماننے والا، ناستک ہے یہ۔ اسی ناستک کو عربی میں اور اردو میں کافر بولتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو ماننے والے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے ذات پر انکار کرتے ہیں۔ آپ ایشور کو مانتے ہیں، ایشور کی وشیشتاؤں کو نہیں مانتے ہیں، ایشور کے پرماتما کے آدیش کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ گویا کہ انکار کرنے والے ہیں۔ تو لفظ کافر گالی نہیں ہے، اس کو برا نہیں سمجھیے گا، اور پھر اس کو کہنے کی پرمیشن بھی نہیں دی گئی اسلام میں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کہے کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، کہنے کی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے۔ اس کا عمل، اس کا عقیدہ کیا ہے، ہم اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی کا عمل، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہونا۔ آپ لاکھ کوشش کیجیے، آپ لاکھ پہلے بچھا لیجیے، آپ کوئی تبدیلی نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اعتبار سے کیسے کامیاب ہیں میں بتاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر، ہر موڑ پر اپنی ایک ایک انسان، ایک ایک امتی کے لیے روتے اللہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی، محمد رسول اللہ نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے کہا گیا ہے استو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتن چپراکرم شبہو بھاچتا چا دانم یتھا شکتی کتیتا چا، بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس دنیا کو فنا ہونے سے بچایا، اس دنیا کو تباہ ہونے سے بچایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچایا اس دنیا کو تباہ ہونے سے، تو بچانے والے کو لیڈر کہا جاتا ہے۔ اگر آج آپ کے اوپر کوئی کیس بک ہوتا ہے تو آپ اپنے ودھائک جی کو، آپ اپنے ایم پی صاحب کو فون کرتے ہو کہ سر ہمیں بچا لیجیے، یا کوئی بھی آدمی آپ کو تھانے سے بچا لیتا ہے، پولیس کے چنگل سے بچا لیتا ہے، یا کسی پریشانی سے آپ کو باہر کر دیتا ہے، تو آپ اس کو لیڈر مانتے ہو۔ آپ زندگی بھر ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر رکھتے ہو، کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے انہوں نے ہماری پریشانی میں ہماری مدد کی تھی۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کو اگر کسی نے بچایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کیسے بچایا آپ نے؟ اس امت کے اندر بہت برائی ہے، میں مانتا ہوں، لوگ شراب پیتے ہیں، لوگ زنا کرتے ہیں، لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں بلکہ غیر اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اپنے اپنے عقیدے کے اندر میں جناب شرک کرتے ہیں، بلکہ اپنے اپنے عبادت کے اندر بھی شرکیہ الفاظ بولتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، کنسپٹ رکھتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس دنیا کے اندر 10,500 انسانوں کی جو دنیا، 10,500 انسانوں میں سب سے زیادہ برائی آج کے زمانے میں ہے، آج کی تاریخ کے اندر ہے۔ ایک ایمان والا بھی جھوٹ بولتا، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی نماز چھوڑتا، ایک اس دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا بھی جہیز لیتا، شادی
کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں آپ کے یہاں بھی شراب پیا جاتا، آپ کے یہاں بھی تلک دیا جاتا، جیسے اسلام میں جہیز ناجائز حرام ہے، آپ کے یہاں بھی تلک لینا اور دینا ناجائز اور حرام، جیسے اسلام میں شراب کی تھیلی کو ہاتھ لگانا، شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانا ناجائز اور حرام ہے، آپ کے یہاں بھی نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو ہاتھ لگانا چھوڑا ناجائز اور حرام ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے شریمد بھگوت گیتا، اٹھا کر دیکھ لیجیے رگ وید، اٹھا کر دیکھ لیجیے سامنے اتھرو وید کے اندر یہ باتیں ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی میں بتاتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم میری بات پر ایمان رکھو اور اللہ کو ایک مانتے ہوئے رب کی عبادت کرو۔ قوم ساری مخالفت میں اتر گئی، 70-80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ان کو اتنا پریشان کیا کہ ان کو دعا کرنی پڑی اللہ سے کہ اللہ حفاظت فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کی اجازت دی، کشتی بنانے کا آرڈر دیا، کشتی بن کر تیار ہو جاتی ہے، اس کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے مسلسل بارش ہوتی ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، آسمان سے پانی نکلتا ہے اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، پوری دنیا میں سیلاب، پانی ہی پانی بھرا ہوتا ہے، ایک بھی انسان نہیں بچتا ہے، ایک بھی مخلوق کا کوئی چہرہ نہیں بچتا ہے، صرف وہ جو کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ پوری دنیا تباہ ہو جاتی، کس بنیاد پر؟ رب کی نافرمانی کی بنیاد پر، نوح کی بات نہ ماننے کی بنیاد پر۔ ان کے بعد لوط علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم گناہ کرتی ہے، حضرت جبرائیل امین ان کی بستی کو 7ویں آسمان پر لے جا کر پٹک دیتے ہیں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ وہیں پر اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، قوم ثمود کو رب کی بات نہ ماننے پر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے پر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل رب کی بات نہ ماننے پر فرعون جیسے بڑے بادشاہ کو جناب دریا میں غرق کر دیا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو بندر اور سور بنا دیا جاتا ہے، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو بندر بنا کر اس دنیا کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جرم یہ ہوتا ہے کہ رب کی بات کو نہیں مانتے، اپنے نبی کے پیغام کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ان کے بعد نمبر آتا ہے پروفیٹ محمد کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پوری قوم مخالفت میں اتر جاتی۔ سب سے پہلے کوہ صفا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا تھا، کیا لوگوں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو سارے لوگ مخالف ہو گئے تھے، کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی۔ طائف میں گئے، پتھروں کی بارش کی گئی، نبی کو لہو لہان کر دیا، کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی نے اتنی محنت کی، ایک بھی آدمی نبی کی بات نہیں مانی۔ 23 سال تک رہے، نبی کی بات ڈھنگ سے ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ 13 سال تک مکہ میں رہے، مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں کچھ لوگ تیار ہوئے، گنے چنے جا سکتے ہیں، پوری قوم تباہ کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسانے والوں کو تباہ کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے والے آج کی یہ قوم شراب پیتی ہے، بیٹیوں کی عزت لوٹتی ہے، چغل خوری کرتی ہے، سود کھاتے ہیں، زنا کا بازار گرم ہے، نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے۔ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوم نے بات نہیں مانی، رب کے نافرمانے کے تباہ برباد کر دی گئی وہ قوم۔ لیکن اللہ کے نبی کی قوم گناہ کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، غیر محرموں سے بات کرتے ہیں، بے پردگی ہے، شراب پیتے ہیں بدلے سے۔ ان spite of these bad things، ان ساری برائیوں کے باوجود آج یہ قوم زندہ ہے اس زمین پر۔ کیوں؟ نبی کی دعا کی وجہ سے کہ اللہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری پوری قوم کو ایک وقت میں آپ ہلاک نہیں کیجیے گا۔ جب تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے نہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی اگر اس قوم کو کسی نے بچایا، اس دنیا کو بچایا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا۔ تو یہ دنیا میں کامیاب۔ دیکھیے وہ انگریز ہے، اس نے کہا کہ دونوں اعتبار سے جو کامیاب ہے، دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے،
تو یہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی ملی انسانوں کو، اللہ کے نبی کے صدقے میں سب لوگ زندہ ہیں، ورنہ اس قوم کے اندر اتنی جناب تبدیلی ہے، یو کانٹ امیجن دیٹ، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کون سی ہے؟ دوسری بات میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرے نوجوان ساتھیوں خصوصاً نوجوانوں سے پیغام وہ یہ، اس کے بعد آخری بات کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، چونکہ آپ لوگوں کو محبوب نشست آپ لوگوں کی باقی ہے، شعراء کرام آئیں گے۔ ابھی تو حضرت جعفر طیار کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ مقرر تھے بہترین، شاہ حبش کے پاس اسلام کی جو اچھی ترجمانی کی تھی تو وہ ٹوٹی پھوٹی زبان پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے بعد حضرت حسان کی سنت پر عمل ہوگا۔ حضرت حسان بہترین شاعر تھے، اللہ کے نبی ان کو منبر پر بٹھا کر نیچے بیٹھ کر سنتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار، تو اشعار میں کبھی کبھی وہ باتیں کہہ دی جاتی ہے 2-3 لائن میں جو ہم 2 گھنٹے میں نہیں بول پاتے ہیں، کیونکہ وہ طریقہ ایک میتھڈ اس میں ہوتا، کبھی آپ کو وہ بھی سننا ہے۔ تو آخر میں وہ بات نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہیلا ہوائیوں کے چکر میں مت پڑو، اپنی جوانی کو صحیح راستے پر استعمال کیجیے۔ سب سے ذلیل اور رسوا قوم پچھلے 60 سال میں دنیا کی نمبر 1 قوم بن گئی، قوم وہ یہودی، اس لیے ان کے جوانوں نے اپنے صحیح گائیڈ لائن کی اپنی زندگی کی، انہوں نے اپنا گول سیٹ کیا ہے، تب جا کر آج پوری دنیا میں آج حکومت سمجھے ہر فیلڈ میں۔ کاسمیٹک کی دنیا میں کون ہے؟ کاسمیٹک کی دنیا میں بیوٹی اورنامنٹس، فیس واش، کریم، آئل، لپ بام، یہ سب چیزیں کون تیار کرتے؟ یہ یہودی، انہوں نے ہی ان کی سازش تھی، پردے کے اوپر بینڈ لگاؤ نقاب پر، ان کی تھی، ہمارے بھارت کے اندر میں مختلف تنظیموں کی نہیں تھی۔ اور ہمارا عمل اتنا برا ہو جاتا ہے کہ کورٹ کے فیصلے کرتے، ہمارا عمل خوب بنتا ہے نا، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا عمل کورٹ میں پیش کیا جاتا، اس لیے ہمارا عمل ٹھیک ہوگا۔ ہمارا عمل جب 60% شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو کورٹ کو لگتا ہے کہ اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے، تب وہ کورٹ فیصلے دے دیتی ہے۔ تبھی تو کہا کہ کرناٹکا میں کہا کہ کور اپ فیس از ناٹ ایسنشیل پارٹ آف اسلام، اسلام میں اگر پردہ ضروری ہوتا تو 60% عورتیں پردہ کرتی، جب سروے کیا تو دیکھا 35% عورتیں پردہ کر رہی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ ایسنشیل پارٹ آف اسلام، اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، کیا بی جے پی والوں نے منع کیا نماز چھوڑ دو؟ کیا آر ایس ایس والوں نے کہا کہ سود کھاؤ؟ کیا ہم کو کانگریس والوں نے کہا کہ جھوٹ بولو، چغل خوری کرو؟ کس نے کہا؟ کسی نے کہا مجبور کیا نہیں؟ ہم اپنے عمل کو اتنا برا کر لیتے ہیں کہ اللہ انہی لوگوں سے آپ کو احساس دلواتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، ان کو پکارو، قیامت قائم ہوگی، وہاں پڑھ لے اوم پورنمیدم، جس ذات نے اس برہمان کو بنایا ہے وہ ذات اس کائنات کو ختم کرے گا، اس پرتھوی کو، آسمان، سورج کو، ساری چیزیں ختم ہوں گی، کل قیامت میں سارے لوگ جمع ہوں گے، دوبارہ وہاں پر سور پھونکا جائے گا، وہاں پر سارے لوگ اپنی قبر سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ملک شام میں حشر کا میدان قائم ہوگا، وہاں سے شروع ہوگا، وہیں پر سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، بعض مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ 2.5 گھنٹے میں اللہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک 2.5 گھنٹے میں حساب کتاب کمپلیٹ کر لے گا رب ذوالجلال۔ ان اللہ سریع الحساب، جب حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، بلکہ اس قدر آدمی پریشان ہوگا، وہاں تو کہا جاتا ہے، عائشہ فرماتی ہے کہ ننگے ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ وہاں سارے لوگ ننگے ہوں گے، تو اما عائشہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ کسی کو اپنے قدم کی انگلی دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی تو دوسرے کی شرمگاہ کو کیا دیکھ پائیں گے؟ وہاں منظر بڑا ہولناک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ماں باپ، بھائی بہن، ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چرائیں گے، نظریں پھیر لیں گے، ماں بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، نیکی کا مطالبہ نہ کر
کر دے. ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی, آدمی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا. وَيَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي. وَيَقُولُ نُوحُ نَبِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي. وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَيَقُولُ داؤد خلیفۃ اللہ, لوہے کو موم بنانے والی طاقت داؤد علیہ السلام بھی کہیں گے اس دن قیامت میں. وَيَقُولُ داؤد خلیفۃ اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی یا رب نفسی. وَيَقُولُ سلیمان صاحب المملکہ یوم القیامہ یا رب نفسی یا رب نفسی. وَيَقُولُ رسولنا ونبینا وہادینا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ. صرف ایک ہی ذات ہوگی وہاں پر, سارے سب کا بیڑا سب کا معاملہ کا ہوا ہوگا, چاہے آدم ہو کہ ابراہیم ہو, یوسف ہو کہ عیسیٰ ہو, داؤد ہو کہ سلیمان ہو. وہ سلیمان جن کی ہواؤں پر حکومت ہوا کرتی تھی وہ بھی وہاں پر نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. اگر وہاں بھی اس قوم کو کوئی بچائے گا تو ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پر سب کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی. لیکن ہمارا اور آپ کا رسول کہے گا یا رب امتی یا رب امتی. جب تک ایک فرد نئی جنت میں چلا جاتا نئے الفاظ سے رب ذوالجلال کی تعریف میں سجدے میں تعریف کرتے رہیں گے. اسی لیے اس انگریز نے کہا کہ دنیا میں بھی بچایا قوم کو اور آخرت میں بھی بچایا قوم کو. دونوں اعتبار سے اگر کوئی کامیاب ترین لیڈر ہے, پروفٹ ہے, نبی ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, بس ہمیں اس سیرت النبی کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جانا ہے. جو باتیں کہی گئی ہے عورتوں کے تعلق سے, ہمارے نوجوان جو محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں موبائل کے ذریعے, آپ وہ محنت چھوڑ دیجیے. آپ مسجد جانے اور نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے, آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور ہماری سماج کی ماں اور بہنوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر جہاں تک ہو سکے آپ سے آپ پردے کو اپنا سب کچھ بنائیں اور آپ کسی غیر محرم کے بہکاوے میں ان کے چکر میں مت آئیے. یہ صرف ایک دنیاوی اٹریکشن ہے جو وقتی طور پر آپ سے یہ کچھ لینا چاہتے ہیں. جب وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہے, ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کے نظر میں ہمیشہ کے لیے وہ گناہ رہ جاتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے آپ ذلیل اور رسوا بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے پردے کو اپنا سب کچھ مانیے اور اماں عائشہ, اماں خدیجۃ الکبریٰ, فاطمہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور نوجوانوں اپنی جوانی کو علی کی طرح, عثمان کی طرح, عمر فاروق کی طرح, معاذ حافظ کی طرح اور امام مالک کی طرح اور عبداللہ ابن عباس کی طرح. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر صرف 17 سال تھی, جنہوں نے اس دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا تھا. امام مالک چیف جسٹس بنے تھے 17 سال کی عمر میں. عبداللہ ابن عباس تفسیر کے امام بنے تھے 16 سال کی عمر میں. معاذ حافظ نے ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا 12 اور 13 سال کی عمر میں. حضرت علی نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا 12 سال کی عمر میں. حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا تھا 26 سال کی عمر میں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا 20 سال کی عمر میں. حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا 36 سال کی عمر میں. بتائیے ہے کوئی بوڑھا؟ سب کے سب جوان ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جوانی کو صحیح راستے پر لگایا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاب النشا فی عبادت اللہ فهو فی الجنہ. جو نوجوان صحیح راستے پر چلائے تو انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.